मुनासिब थी। अच्छा अहमद व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, इब्तदाई गुफ्तगू हमारी चल रही है जिसके अंदर से हम तारुफ का जायज़ा ले रहे थे। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करते हुए हम इस्तिलाहात की जानिब रवा दवा हो जाएंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे उलूमुल हदीस का इर्तिका कैसे हुआ, इसकी दागबेल जो है वो कैसे पड़ी है। हमने कुरान मजीद की आयत अब आपके सामने पेश की। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस के अंदर भी इस बात की हमें एक निशानदही मिलती है कि रिवायत के अंदर एहतियात बरती जाए और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ झूठ ना बोला जाए। वालेकुम सलाम। इसके अलावा हमने सहाबा कराम के दौर अक़दस से भी इस बात को देखा था। आज हम ताबईन के दौर और उसके बाद के दौर पर रोशनी डालते हुए अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा जी, ताबईन के दौर को भी हम उठाकर देखते हैं तो उसके अंदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हदीस दीन जिससे लिया जा रहा है उसका किरदार कैसा है, उसका किरदार कैसा है और जो बात बयान कर रहा है उस बात की कितनी वक़्त है, इस बात को काफ़ी तोला और परखा जाता था। कि ना सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर कुछ हवालाजात में नकल किए हैं जिसमें इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर ताबी हैं वो बयान करते हैं कि ये इल्म दीन है, तुम जो इल्म हासिल कर रहे हो ये दीन का इल्म है, तो लिहाजा तुम लाजमी देखो इस बात को कि तुम किस बंदे से इल्म हासिल कर रहे हो। तो जो बंदा सच्चा है, दियानतदार है, मोतबर है, काबिल एतमाद है, तो दीन का इल्म उसी से ही हासिल करना है। बाकी इसके अलावा अगर उसके अकीदे के अंदर खराबी है या वो आदिल नहीं है, जिस तरह हम सही हदीस के मजीद शराइत पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर वो शर्तें नहीं पाई जाती, तो इस बिना पर ऐसे बंदे की बात काबिल कबूल नहीं है। वो उन जो एक खुसूसियात पाई जाती हैं कि वो खुसूसियात एक सिक़ा रावी के अंदर होना ज़रूरी है, वो उसके अंदर है ही नहीं तो उसकी बात का कोई एतबार नहीं। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर हमें बात समझा दी है कि दीन का इल्म तुम ले रहे हो, लिहाजा जिससे तुम ले रहे हो कम अज़ कम चेक करो कि वो बंदा काबिल एतबार है भी कि नहीं है। अच्छा जी, वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का एक और कौल सही मुस्लिम के अंदर ही है। वो फरमाते हैं कि पहले ज़माने में कोई हदीस बयान करता तो उसे सनद ना पूछते थे, फिर जब फितना फैला, गुमराही फैलना शुरू हुई, बिदअतें फैलना शुरू हुई और कई कदरिया, मुर्जिया, खवारिज और कई लोग शामिल होने लगे, तो कहा कि अब ये चीज़ लाजिम हो गई कि अपनी अपनी सनद जो है वो बयान करनी है। तो कहा कि फिर लोगों ने कहा कि अपनी अपनी सनद बयान करो। अगर देखा जाए बयान करने वाला सुन्नत वाला है, सुन्नत पर अमल करने वाला है और उसके अंदर बिदअत की बू नहीं पाई जाती, उसके अंदर किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं पाया जाता, तो उसकी रिवायत कबूल की जाती थी। अगर उसके अंदर बिदअत की बू पाई जाती, उसके अकीदे के अंदर, उसके अमल के अंदर कोई खराबी पाई जाती, तो उसकी बात को कोई वक़्त, कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं दी जाती थी। अच्छा जी, ये आगे एक और कौल में नकल किया है, सुलेमान बिन मूसा बयान करते हैं, उनके उस्ताद इमाम ताउस रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े मशहूर ताबी हैं और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े ही करीबी जो है वो शागिर्द हैं। और अभी जो है वाक़या मेरे जहन में आया, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। शमाइल तिरमिज़ी के अंदर इमाम ताउस रहमतुल्लाह अलैह जो है एक रोज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए हैं और उनको बताया है कि मैंने रात को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे मालूम किया कि आपने रात को ख्वाब में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, तो आप बताएं कि आप दिखते कैसे थे। तो हज़रत ताउस रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा ख्वाब जो है बयान किया। तो जब ये ख्वाब आपने सुना,
جب جو ہے وہ خواب سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ فرمانے لگے کہ اگر آپ زندہ حالت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو یہی خصوصیات بیان کرتے جو آپ ابھی بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ یہ ایک جو ہے ازلی ابدی قانون ہے اور مسلمہ قانون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خواب میں دیکھا جائے تو اور آپ اپنی صورت کے اندر موجود ہیں تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا، جو شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی، ٹھیک ہے جی، ایسی اور ویسی. تو انہوں نے فرمایا، تو سلیمان بن موسیٰ نے جو ہے وہ امام طاؤس سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرا ساتھی معتبر ہے تو اس سے روایت کر حدیث کو. ٹھیک ہے جی، اگر وہ معتبر ہے تو پھر تو اس کا جو ہے وہ اعتبار کر، اس سے حدیث کو بیان کر. اگر وہ یعنی کہ معتبر نہیں ہے تو اس سے حدیث کو بیان نہ کر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر احادیث کو نقل کرنے کے اندر کتنا احتیاط ان لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح کی جو ہے وہ اقوالات، اس طرح کی احتیاط جو ہے وہ آگے جو دور ہے اس کے اندر ہی پائی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کو تحریر کے اندر لانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا نام کتاب الرسالہ، جو امام محمد بن ادریس الشافعی کی ایک مایہ ناز تصنیف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تو یہ فقہ کے اصول فقہ کے اندر ایک اولین کتاب یہ مانی جاتی ہے. تو اس کے اندر اصول فقہ کے ساتھ اصول حدیث کے بھی کئی اہم مسائل انہوں نے اس کے اندر نقل کیے ہیں. تو کتاب الرسالہ ہے. اس کے بعد میں نے جو ابھی آپ کے سامنے 3 حوالے نقل کیے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے اندر نقل کیے ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر. تو صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے یہ بھی اصول حدیث کے اندر ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، اور علوم الحدیث کی ابتدائی جو تحریریں ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور پڑھنے کے قابل ہے. بڑا ہی بہترین قسم کا مقدمہ لکھا ہے. اس کے اندر سے جو ہے 3 میں نے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حوالہ جات نوٹ کیے ہیں، کس قدر خوبصورت انداز کے اندر جو ہے اقوالات تابعین کے موجود ہیں. اس طرح دیگر محدثین و تبع تابعین کے اقوالات ہمیں اس کے اندر مل جاتے ہیں. بڑا ہی بہترین قسم کا مقدمہ ہے صحیح مسلم کا، تو لازم اس کو جو ہے وہ پڑھیے گا. اس طرح معرفت علوم الحدیث جو ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مستدرک حاکم والے امام حاکم ہے یہ. اس طرح جو ہے المستخرج جو ہے ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے، انہوں نے جو یہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں امام حاکم سے رہ گئی ہیں میں نے ان کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. تو بہر کیف یہ چند کتب ہیں. اس کے علاوہ پھر بے شمار ایک سلسلہ ہے کتابوں کا، اور اس کے اندر بے شمار کتابیں ہمارے یہاں شائع ہو چکی ہیں اور علوم الحدیث کے اندر وہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. بہر کیف یہ چند ابتدائی کتب کا میں نے یہاں پر تذکرہ کر دیا. اچھا جی، یہاں پر جی ہم ارتقاء کے حوالے سے یہاں پر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اپنی اصطلاحات کی طرف. سوالات واٹس ایپ پر لنک نہیں. اچھا جی، واٹس ایپ پر جو ہے وہ انشاءاللہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کا نمبر ایڈ کر لیا جائے. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. اگر سید عقیدہ توحید پر نہ ہو تو اس کا احترام پھر بھی لازم ہے. دیکھیے جی، اہم چیز یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مکرم وہی ہے جو تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ ہو. تو در حقیقت یہ ہم نے ایک بنائے ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے تو جو سید حضرات ہیں، یہ تنقید نہ ہو جائے لیکن ویسے کئی جو ہیں وہ سید نہیں ہیں، وہ مانتے بھی ہیں اس بات کو کہ ہم نے بطور لقب اس کو اپنایا ہے، ہمارا نسب نہیں ملتا ہے. تو اس کے اندر تو کئی سید ہے بھی نہیں، اور ایک دوسرے پر ایک ٹھیک ٹھاک ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. بعض ان کو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہ سید نہیں ہے. تو پہلے تو کہ ثابت ہو کہ یہ واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ اولاد میں سے آ رہے ہیں. تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ فاطمی خاندان سے ہیں اور واقعی میں یہ سید ہیں. تو اور دوسری اہم چیز یہ کہ جو اصل احترام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل بالکل جی. ٹاپک حدیث پر ہی ہے تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے. اچھا جی، میں پہلے ہی کہا کہ جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ نہ کرتے ہوئے.
اچھا جی، اصول حدیث کے اندر ہم جو ہے وہ تیسری اصطلاحات حدیث کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. پہلے تو جی ہم علم المصطلح کہلاتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اصطلاحات حدیث بھی کہتے ہیں، اس کو علم مصطلح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر ہم پہلے یہ جانیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم پڑھنے جو لگے ہیں اس کی تعریف کو سمجھ لیں، اس کا موضوع یہ کن چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم جان لیں. اچھا جی، پہلے تو جی علم مصطلح کہتے کسے ہیں؟ وہ علم جس کے اصولوں اور قواعد و ضوابط کی بنیاد پر، ٹھیک ہے جی، کسی حدیث کو قبول یا مسترد کرنے کے لیے اس کی سند اور متن کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آسان لفظوں کے اندر کہ علم المصطلح ان اصولوں اور ان قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں. علم مصطلح ان قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں، ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی حدیث کو قبول یا مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی حدیث کو قبول یا مسترد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب قبول یا مسترد یا تو اس کی سند کی وجہ سے ہم کریں گے یا اس کے متن کی وجہ سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم یا تو اس کی سند کی وجہ سے کریں گے یا اس کے متن کی وجہ سے ہم کریں گے. تو یہ وہ تمام اصول، وہ تمام ضوابط، وہ تمام قواعد یہ علم ہمیں سکھاتا ہے جس کی بنا پر ہم حدیث کو قبول یا جو ہے رد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع حدیث کی سند اور متن کا تجزیہ کرنا تاکہ حدیث کو قبول یا مسترد کیا جائے. ٹھیک ہے جی. علم کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ سند اور متن کے متعلق ہم بات کر سکیں، بھائی اس کی سند جو ہے وہ متصل ہے یا اس کی سند کے اندر کہیں انقطاع آ رہا ہے، یا یہ متن جو ہے یہ مدرج نہیں ہے، یہ متن شاذ نہیں ہے. الغرض یہ کہ اس طرح کی جو ہے وہ ہم نے پوری جو تحقیق اور تفتیش جو ہم کریں گے، اور اس تحقیق و تفتیش کے نتیجے کے اندر ہم یا تو حدیث کو قبول کریں گے یا اس کو ہم رد کریں گے. تو یہ اس علم کا جو ہے وہ موضوع ہے. اچھا جی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ صحیح اور کمزور احادیث کی پہچان کرنا، کہ ہم جو ہے پہچان لیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور کمزور اور ضعیف احادیث کون سی ہیں، ہمیں اس کا جو ہے وہ علم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جو ہے وہ بنیادی باتیں ہمیں علم پتہ ہونی چاہیے کہ ہم بھائی اس علم کو پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، ہمیں اس علم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، جو کہ ہمیں اس پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، آگے ابتدائی بنیادی تعریفات پر آ جائیں. حدیث، خبر اور اثر. یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں جی، ایک ہے المصطلح سے مراد ویسے المصطلح الحدیث ہے. ٹھیک ہے جی. مصطلح جو اصطلاحات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اصطلاحات کہتے ہیں ٹرمینالوجی. ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے ہر علم کی الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. علوم القرآن کے اندر کچھ اور معنی کے اندر ہوتا ہے اور کسی اور معنی کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا ہم جو پڑھ رہے ہیں علم المصطلح، یہ مصطلح الحدیث ہم پڑھ رہے ہیں، حدیث کی اصطلاحات پڑھ رہے ہیں. تو مصطلح سے مراد اصطلاحات، ٹرمینالوجی، اور کس کی؟ حدیث کی. تو وہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ وضاحت کر دیں، علم المصطلح سے مراد علم المصطلح الحدیث ہے. ٹھیک ہے جی. تاکہ جو ہے وہ بات ذہن میں رہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے وہ بات کو نیچے بھی ہم یہ آپ نے اچھی جو ہے وہ نشاندہی کر دی، بہتر ہو گیا. تو ہر اعتبار سے مثالی طور پہ ایک بحث ہے کہ سنت اور حدیث کے اندر فرق. تو فقہا کے اندر کچھ اور معنی پایا جاتا ہے، جبکہ محدثین کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں تو سنت اور حدیث جو ہے وہ ایک ہی معنی کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کئی باتیں ہیں جو کہ علم حدیث کے اندر کچھ اور معنی رکھتی ہیں اور دیگر اصطلاحات کے اندر الگ ایک معنی رکھتی ہیں. تو اس وقت ہم محدثین حدیث کو جانچنا پرکھنے کے حساب سے جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم بات کر رہے ہیں حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. حدیث کا لغوی معنی ہے نئی بات. حدیث کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ نئی بات. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کی جمع جو ہے وہ احادیث آتی ہے.
اصلاحی مفہوم میں حدیث سے مراد جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، ٹھیک ہے جی. اب چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ کلام ہو، یا آپ کا کال کر لیں، آپ کا کال ہو، آپ کا فعل ہو، یا تقریرات، ٹھیک ہے جی. مرفوع کے اندر انشاءاللہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. ویسے تو یہاں پر بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بھی حدیث ہے. آپ کا فعل، صحابی فرمائے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ کا جو ہے وہ ہم آپ کو نماز پڑھتے ہوئے انداز میں دیکھا، وضو کرتے ہوئے انداز میں دیکھا. آپ کا جو فعل ہے وہ بھی حدیث کے زمرے کے اندر ہے. اسی طرح تقریرات، وہ یعنی کہ وہ کام کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کریں، کوئی فعل کریں اور آپ اس کام پر منع نہ فرمائیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ آپ تزکیہ نفس کریں، آپ غلط بات سے روکیں، آپ ان کو اچھائی کی بات بتلائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی غلط کام کیا جاتا تو آپ اس کو فوراً روک دیا کرتے تھے، فوراً ٹوک دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کے سامنے کوئی کام ہوتا اور وہ درست ہوتا تو آپ اس پر خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے. تو آپ کا یہ اس کام کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمانا جو ہے وہ تقریری حدیث کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی تقریری کی جمع جو ہے تقریرات. ٹھیک ہے جی، تو یہ تقریری حدیث کہلاتا ہے کہ آپ کا کسی کام کو دیکھنا اور اس پر خاموش رہنا، یہ تقریری حدیث کہلاتا ہے. تو یہ قول، فعل و تقریرات، یہ تینوں جو ہے وہ حدیث کے زمرے کے اندر آتی ہیں. ابھی ہم اس کے بعد جو آگے بحث آئے گی اس کے اندر اس کا ہم مزید جائزہ لے لیں گے. اچھا جی، حدیث اور سنت کے اندر جو محدثین کی اصطلاح ہے اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہیں وہ ہم مانا ہی ہے. دونوں جو ہیں وہ ہم مانا ہی ہے، حدیث سنت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. البتہ فقہا کے درمیان کچھ فرق پایا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور سنت سے مراد طریقہ مسلوکہ فی الدین، یعنی کہ راستہ، وہ طریقہ یا آپ کے وہ افعال جو کہ سنت کے اندر رائج ہو گئے. اور سنت کا ایک معنی جو کہ مستحب کے معنی کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا کام جس کو کرنے پر ثواب اور اس کو نہ کرنے پر جو ہے وہ گناہ ملے، جس کے اندر ہم فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، اس معنی کے اندر سنت کو لیا جاتا ہے. تو الغرض یہ کہ حدیث اور سنت کا ایک فرق فقہا کے یہاں پایا جاتا ہے، لیکن محدثین حدیث و سنت کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. اس والے سے بے شمار جو ہے وہ ہم اسلاف کے اخبارات پڑھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک دفعہ ایک جو ہے حدیث بیان کی، جس کو آپ نے کہا کہ یہ بڑی ہی پیاری سنت آپ نے بیان کی ہے. یہ بھی جو ہے وہ حوالہ انشاءاللہ میں اس کا جو ہے وہ دے دیتا ہوں آپ کو. تو یہ اس طرح کے جو نا کئی واقعات آپ کو اسلاف کے اندر ملیں گے کہ انہوں نے سنت کو اور حدیث کو ایک ہی شمار کیا. تو محدثین اس کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے، البتہ فقہا اس کے اندر فرق کرتے ہیں. باہر کے اب تو حدیث کی بات واضح ہوگی، خبر کی طرف آ جائیں گی. توجہ رکھیے گا، توجہ جو ہے وہ ضروری ہے، نہیں تو بات جو ہے وہ یہاں سے وہاں چلی جائے گی. اچھا، خبر کے لغوی معنی تو کسی واقعے کو بیان کرنا. اصطلاحی طور پر اس سے جو ہے 3 مفہوم مراد لیے گئے ہیں. 3 مفہوم. پہلا کہ خبر اور حدیث دونوں سیم ہے. خبر اور حدیث جو ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ سیم ہے، بالکل جو ہے وہ ہم مانا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات کیا ہے کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، خبر وہ ہے جو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور سے منسوب ہو. ٹھیک ہے جی. حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، خبر وہ جو کسی اور سے منسوب ہو. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نمبر 3 پر جو ہے خبر اور حدیث، اس کے اندر جو ہے وہ عموم خصوص مطلق رکھا گیا ہے کہ خبر جو ہے ایک وسیع معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث جو ہے وہ ایک خاص معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. دونوں ہم معنی ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. حدیث کو خبر بھی بولا جا سکتا ہے، حدیث کو خبر بولا جا سکتا ہے، لیکن خبر کو حدیث بولا نہیں جا سکتا. یہ
خبر کے اندر حدیث کے مقابلے میں زیادہ عموم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, امید ہے یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی. یہ تینوں پوائنٹ سمجھ میں آ گئے آپ کو, مجھے بتائیں. پہلا تو یہ کہ خبر اور حدیث دونوں سیم ہے. خبر کا ایک تو معنی یہ کہ خبر اور حدیث دونوں سیم ہے. دوسرا کیا ہے کہ خبر وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہو, حدیث وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو. خبر کیا ہے کہ ایک وسیع ہے. خبر کیا ہے, ایک وسیع چیز ہے جس کے اندر ایک حصہ حدیث بھی موجود ہے. یعنی خبر عام ہے, حدیث جو ہے وہ خاص ہے. دوبارہ سمجھائی گئی جی, بالکل دوبارہ جو ہے وہ میں نے واضح کر دوں. پہلی بات کیا ہے, خبر اور حدیث دونوں سیم ہے. بعض کہتے ہیں کہ دونوں سیم ہے. بعض کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو, خبر وہ ہے جو کسی اور سے منسوب ہو. اور ایک یہ کہ خبر ایک وسیع دائرہ لیے بیٹھا ہے. خبر جو ہے وہ ایک وسیع ہے جس کے تحت کافی ساری چیزیں آتی ہیں, جس کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, لہٰذا دونوں پر یہ بولا جا سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اثر. اثر کا لغوی معنی تو باقی بچ جانے والی چیز ہے. اصطلاحی مفاہیم میں دو رائے پائی جاتی ہیں. نمبر ایک یہ حدیث کے مترادف ہے. حدیث کے تو درست کر لیتے ہیں. مترادف. ٹھیک ہے جی. اور نمبر دو اثر اس کو بھی کہتے ہیں جو صحابہ و تابعین سے منسوب ہو. جو صحابہ و تابعین سے منسوب ہو اس کو جو ہے وہ اثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دو معنی اس کے بھی ہیں. اچھا جی, یہ تین چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں. حدیث, خبر, اثر. اچھا, مترادف کا مطلب ہے سیم. مترادف کا مطلب ہے سیم. ٹھیک ہے جی, کہ دے بوتھ آر سیم. ٹھیک ہے جی, اثر اور حدیث ایک ہی ہیں, خبر اور حدیث ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن کچھ فرق ہیں کہ حدیث تو بولا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو, آپ کے اقوال اور آپ کی تقریرات کو کہا جاتا ہے. لیکن خبر آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جس طرح اخبار ہمارے یہاں پر آتا ہے, خبریں ہم سنتے ہیں تو خبر آئیے خبر آئیے, تو کسی کے حوالے سے بھی خبر ایک عام لفظ ہے. جبکہ اثر جو ہے, لفظ اثر کچھ لوگ اپنے نام کے آگے اثری بھی لگاتے ہیں, تو اثر جو ہے یہ بھی حدیث کے مترادف ہے. اور اثر اس کو بھی کہتے ہیں ان باتوں کو, ان خبروں کو جو صحابہ و تابعین سے منسوب ہوتی ہیں. یعنی کسی صحابی کا کوئی کال آ گیا ہمارے پاس, ٹھیک ہے جی, کسی جو ہے وہ تابعی کا کوئی کال آ گیا. جس طرح بھی ہم نے اوپر تابعین کے اقوال پڑھے ہیں, یہ دیکھیں جی, یہ جو ہم نے جو ہے وہ کہاں گئی سلائڈ, ادھر کی, یہ جو ہم نے اقوال پڑھے ہیں یہاں پہ, یہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا, اسی طرح امام طوس رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ جو قول ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں جی, اثر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ کیا کہلاتے ہیں, اثر کہلاتے ہیں. کلیئر ہو گئی جی یہ بات. یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کو, مجھے بتا دیں پہلے, حدیث بھی, خبر بھی اور اثر بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا, خبر کیسے اصل میں استعمال کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جو ہے اس کو بھی خبر بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی خبر کا لفظ جو ہے ایک عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں, اثر نہیں, اثر کو حدیث نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, ایک ہمارے پاس صحابی یا تابعی کی بات آئی ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو اثر ہی کہیں گے, اس کو ہم حدیث نہیں کہیں گے. ہاں, صحابہ یا تابعین کا جو فرمان ہوگا وہ اثر کہلائے گا. کیا عصری علم الہیات کی. ہاں اچھا جی, صحابہ کرام اور تابعین کے جو اقوالات ہوتے ہیں وہ اسی مناسبت سے ہوتے ہیں, وہ دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, علم الہی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہے اس پر مستعمل ہے. اس کے علاوہ کسی اور علم سے یا کسی اور علم سے تعلق رکھنے والے قول پر عصری کا استعمال نہیں ہوتا. حدیث کو بھی اثر بول سکتے ہیں جی. اچھا, خبر ایک بار وہ سمجھا دیں. دیکھیں, اشعری الگ ہے, عصری الگ ہے. حدیث کو خبر, دیکھیں دوبارہ سمجھ لیں جی, دوبارہ سمجھ لیں, پریشان نہ ہوں, دوبارہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیں ادھر, میں جو ہے وہ اب میری طرف تو نہیں دیکھ سکتے, کیمرہ آن نہیں ہے, تو بہرحال جو ہے وہ جو ہے وہ بات سمجھیں.
ہم نے حدیث سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے جی. دوسری چیز جو تھی وہ تھی خبر. کیا تھی جی؟ خبر. خبر کی اس نے بارے میں کچھ باتیں کی. ایک تو جی حدیث اور خبر دونوں سیم ہی ہیں، ٹھیک ہے جی. دونوں کا ایک حدیث کو خبر ہی بول سکتے ہیں، خبر کو حدیث ہی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. دونوں جو ہے نا وہ سیم میننگ ہے، اس کی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایک تو یہ مطلب ہمارے سامنے آیا. ایک معنی یہ آیا کہ خبر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ حدیث ہے، اور خبر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ خبر کا ہمارے پاس ایک آیا، خبر کا معنی جو ہے وہ عام ہے، باقی جو ہے وہ خاص ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، ایگزامپل تو میں نے جو ہے وہ بہت ساری ہیں اس کے اندر. حدیث کی ایگزامپل تو سیدھی سیدھی انما الاعمال بالنیات، اللہ کے وسلم کی جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ سب کا فرمان ہے کہ اعمال کا دارمدار نیت کے اوپر ہے. فعل کی میں نے مثال دے دی آپ کو، جو ہے وضو کے متعلق ہے. تقریر کی بھی مثال ہے کہ اللہ کے وسلم نے جو ہے وہ ایک صحابی کو دیکھا جس نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اور آپ نے اس کو دیکھ کر غصے کا اظہار کیا، جس پر انہوں نے سونے کی انگوٹھی کو جو ہے وہ اتار کر پھینک دیا. اس طرح خبر جو ہے، اب حدیث کو ہی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر مثال کی ضرورت نہیں ہے. البتہ خبر کی میں نے آپ کو کہا، خبر ایک عام طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ خبر آئی ہے، اس کی وفات کی خبر آئی ہے، تو ایک عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جبکہ اثر جو ہے، اثر کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ اثر کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اثر اور حدیث دونوں سیم ہی ہیں. اثر اور حدیث دونوں سیم ہی ہیں. اور اثر اس کو بھی کہا جاتا ہے جو صحابہ اور تابعین سے ہمارے پاس اقوالات آتے ہیں، ان کو بھی اثر کہا جاتا ہے. خبر حضور کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی ہو. نہیں، یہ ابھی جو ہے وہ فی الحال جو ہے نا ان ڈیفینیشنز کو یاد رکھیں. آپ کے کچھ سوالات جو ہیں ان کے جوابات آگے آ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ فی الحال یہ ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں، مزید جو ہے وہ باتیں آگے آئیں گی تو ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. جی، حدیث کی، خبر کی، اثر کی، سب کی سند ہوتی ہے اور سب کی جو ہے باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ابھی کلیئر ہوتی جائیں گی، آگے ہم پڑھتے جائیں گے. فی الحال جو آپ نا ان ڈیفینیشنز کو یاد کر لیں کہ حدیث جو اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو، خبر جو آپ کی طرف، ٹھیک ہے جی. اور ہم مانا بھی ہے خبر اور حدیث، اور اس کے اندر ایک فرق بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا سر، قرآن بھی حدیث ہے؟ نہیں جی، قرآن بھی حدیث. اس وقت جو ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں محدثین کی ٹرمینالوجی، اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کو حدیث، ویسے قرآن کو حدیث بولا جا سکتا ہے، لیکن جو ہم ٹرمینالوجی ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر قرآن کو ہم حدیث نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے جی. تو ادھر آگے آ جائیں، پہلے ایک ڈیفینیشن اور پڑھ لیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ کچھ منٹ جو ہے وہ، یا نہیں بلکہ ٹائم جو ہے وہ 5 منٹ ہی باقی ہے میرے خیال سے. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے، اس کو اگر پڑھ لیں تو مناسب ہے، نہیں تو پھر پڑھ لیں گے. اچھا جی، خبر اس نہیں دیکھیں، اگر صحابی، دیکھیں سند ہوتی ہے، سند ابھی جو ہم یہاں پر بات کریں نا سند، اور اس کی ڈیٹیل آگے جائے گی. سند کا ایک آخری حصہ ہوتا ہے، وہ بات سند ختم کہاں پہ ہو رہی ہے. سند آپ یہاں دیکھیں، ادھر آ جائیں، میں نے یہاں یہ لکھی ہے، اس کو ذرا میں بڑا کر لوں، اس کو ذرا آپ سمجھ لیں. یہاں دیکھیں، یہ ہے امام بخاری کے استاد مکی بن ابراہیم، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کے استاد ہیں یزید بن ابی عبید، ٹھیک ہے جی. ان کے استاد ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی. اور صحابی کے استاد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ جو چین ہے 1 2 3 4 بندوں کی، یہ چین جو ہے کیا کہلاتی ہے؟ سند. کیا کہلاتی ہے یہ؟ سند. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سند کا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے. سند کا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سند کا اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی جو ہمیں بات مل رہی ہے آخر میں، وہ کس کی مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا یہ کیا کہلائے گی؟ یہ حدیث کہلائے گی. یہ کیا کہلائے گی؟ حدیث کہلائے گی، ٹھیک ہے جی. اگر بالفرض یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آگے جو ہے جو بات ہے وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی، تو ہم اس کو جو ہے وہ اثر کہہ سکتے تھے، اس کو ہم اثر
कह सकते थे। ठीक है जी, तो ये बात जो है वो उम्मीद है समझ में अब आ चुकी होगी। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि सनद एंड कहाँ पर हो रही है, और अगर वो अल्लाह के नबी पर एंड है तो वो हदीस है वाज़े तौर पर। ठीक है जी, अगर वो अल्लाह के नबी पर एंड नहीं है, वो सहाबी पर या ताबी पर एंड हो रही है, तो वो जो है असर कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जहां तक बात है खबर की, तो हम खबर को हदीस की जगह पर भी बोल सकते हैं, खबर को हदीस की जगह पर भी बोल सकते हैं। दोनों जो है वो सेम मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, और इसका जो है वो एक आसान सा हम यूं भी समझ लें कि हदीस वो जो अल्लाह के नबी वसल्लम की तरफ हो, खबर वो जो आपके अलावा हो। ठीक है जी, असल में ये चंद तारीफें, इस वजह से आप ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे नहीं समझ में जी, बेहतर हो गया जी, बेहतर है। अब भी कोई इश्काल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो है वो आप पर्सनल में राब्ता कर लीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। 3 मिनट हमारे पास मौजूद हैं और ये बड़ा वक्त कलील है। मैं तो चाह रहा था कि ये भी मुकम्मल हो जाएगा आज, लेकिन रह गया। चलें, कोई सवाल है तो कर लें। अभी बात समझ में नहीं आई है तो इंशाल्लाह बिल्कुल बात समझा के जाएंगे, और आप भी इंशाल्लाह जो है बात समझ के ही दम लीजिएगा। आपको जो है वो एक बंदा मुयस्सर आ गया है, तो आप जितना निचोड़ सकते हैं आप निचोड़ लें। इंशाल्लाह जो है वो जो भी आप सवाल कर सकते हैं, बात अगर समझ में नहीं आई है अभी आप पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी है बात जो है वो समझाने की इंशाल्लाह। ठीक है जी, बेहतर हो गया। कोई और सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो जो है वो अच्छा जी, असरी इल्म जो है, जो मैं बात कहना चाह रहा था वो यही बात थी कि असरी जो बात है, जो सहाबा या ताबीन के जो अक़वालात हैं, वो दीन से ही ताल्लुक रखते हैं। ठीक है जी, जो वो दीन से ही ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, क्या असरी इल्म, बिल्कुल जो असरी है ये इल्म इलाहियात के हवाले से ही बोला जाता है। जो दीन हम तक मनकूल हो रहा है सहाबा के जरिए, ताबईन के जरिए, उनके अक़वालात को ही असर कहा जाता है। तो चूंकि इनका ताल्लुक दीन के साथ है, लिहाजा उसको जो है वो असरी कहा जाता है। सर ये चीज़ अगर मैं आपसे, सलफी भी उसको कहा जाता है, तो सलाफ की पैरवी करने वाला हो तो लिहाजा जो है वो उसको असरी भी कह सकते हैं। बाहर क्या खबर और असर का फर्क। अच्छा हजरत, ऐसा है कि हमारे पास 1 मिनट है, बात मुकम्मल नहीं होगी। आप ये सवाल जो है वो बिल्कुल जो है वो नंबर पे कर दें, इंशाल्लाह को जवाब जो है उसका देता हूँ। और असरी के बारे में भी फिर से हम जो है वो फिर गुफ्तगू कर लेते हैं, या मुझसे जो पर्सनल के अंदर पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट गुफ्तगू नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है ना वो हम ख़त्म करते हैं बात को। सुभानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगले हफ्ते लाजमी आ जाइएगा, पीर के दिन से कैसे ना हो कि बंदे ही भाग जाए। क्या जिनों की जबान जो है वो हम पढ़ रहे हैं। इब्तिदा में मुश्किल होती है, लेकिन जब ये कोर्स खत्म होगा आपको खुद ही अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। रब्बुल आलमीन इसी जज्बे को जो है वो कायम व दायम रखे। आमीन भैया।